नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। और शायद आज हमारा सर शर्म से झुक गया है। शायद आज हमारे अंदर इंसानियत का जो कत्ल है वो हो चुका है, क्योंकि जिस बेदर्दी के साथ, जिस जुल्म के साथ, जिस जबर के साथ, जिस सफाकी के साथ, जिस यजीदियत के साथ एक शख्स को बग़ैर किसी गुनाह के कत्ल कर दिया गया। और ये भी ख्याल ना किया हमने कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ अदालतें हैं, जहाँ कानून है, जहाँ एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हमने उसे मार दिया। ये जितने भी आप इस साइड पे आप मेरे विंडो में लोग देख रहे हैं जिन्होंने आज ये कत्ल किया, जिन्होंने आज इंसानियत का कत्ल किया, ये सारे अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये सिर्फ बराए नाम मुसलमान है, क्योंकि मैं जिस इस्लाम का पैरोकार हूँ वो इंसानियत का मजहब है। इस्लाम इंसानियत का मजहब है, तो जो मजहब इंसानियत का मजहब हो वो एक इंसान को कैसे कत्ल करने का कह सकता है। मैं जिस नबी का पैरोकार हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मोहब्बत का दर्स देते थे, तभी आप और मैं मुसलमान हैं। ये जिस तरह के काम ये करते हैं, जैसे सियालकोट में हुआ, और तारीख भरी पड़ी आप उठा के देखिए, गुज़श्ता 30 सालों में जो रिपोर्ट हुए हैं वाकयात, जो मजहब के नाम पर मार डाले गए, वो तकरीबन 80 लोग हैं और वो अदालतों तक नहीं पहुंचे। जाती मकसद की खातिर, जाती रंजिश की खातिर हम इस्लाम का सहारा लेके, मजहब का सहारा लेके हम जल्लाद बन जाते हैं और कत्ल कर देते हैं। और इसका दर्स कहीं भी नहीं है। आप कुरान उठा के देखिए, 6666 आयात में मेरा रब मोहब्बत का दर्स देता है। मेरा रब अगर बनी इसराइल को भी बयान करता है तो आपको और मुझे हिदायत की बात करता है। कुरान की एक एक आयत में मोहब्बत है, कुरान की एक एक आयत में इंसानियत है, कुरान की एक एक आयत में एक बुलंद किरदार का दर्स है, कहीं कत्ल का दर्स नहीं है। मेरे रब फरमाते हैं कुरान पाक में, जिसका मफहूम है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मेरे नबी ने हमेशा कहा कि जो मजलूम है उन पे जुल्म हो रहा हो तो उसे रोको। आप और मैं जिस नबी के उम्मती हैं, पर आपने ये वीडियो देखी जो साथ चली थी, बेहिस बेज़मीर और उनके अंदर शायद इंसानियत नहीं थी, जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, वो खड़े होकर मोबाइल से वीडियोस बना रहे हैं, वो फोटोज बना रहे हैं। एक शख्स मारा जा रहा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि एक मुसलमान को मारोगे तो इंसानियत, मेरा रब फरमाता है एक इंसान को कत्ल करोगे तो पूरी इंसानियत का कत्ल होगा। एक इंसान मार डाला। और ये पहला वाकया नहीं है। आप लाहौर चलिए नाजरीन, वहां बदामी बाग में पूरी क्रिश्चियन कॉलोनी को आग लगा दी जाती है, उनकी दुकानों को आग लगा दी जाती है, सिर्फ मजहब की तौहीन का इल्जाम लगा के। कसूर में मियां बीवी को जिंदा भट्ठे में डाल दिया जाता है, सिर्फ मजहब का इल्जाम लगा के। मर्दान यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म मिशाल को मजहब की तौहीन का इल्जाम लगा के कत्ल कर दिया जाता है। पिशावर की अदालत में एक जहनी माजूर शख्स को गोली मार दी जाती है, और वो लड़का जो है, जब पुलिस वाले उसको लेके जा रहे होते हैं तो उसके साथ सेल्फियां बना रही होती है। ये पुलिस किसने कितना अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया। सर शर्म से झुक जाता है। आज पूरी दुनिया में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, CNN है, BBC है, अल जजीरा है, जो सब करे उसमें वो मुसलमान की बात कर रहे हैं। एक कत्ल करके आपने पूरे इस्लाम को, पूरे मुसलमान को, पूरी उम्मत को शर्मिंदा कर दिया। और कब तक करते रहेंगे हम? खुदा का वास्ता कुरान तर्जुमे से पढ़ो, मुस्तनद ज़ईफ जो हदीस मिलती है पढ़ो, सब मोहब्बत का दर्स देते हैं। जरा एहसन सुनाओ, अलामा इसरार साहब ने क्या एक आयत सुनाई, मैं खुद भी सुना सकता हूं कि जरा वो सुनिए, ताकि एक मुस्तनद आपको लगे कि अलामा साहब क्या फरमा रहे हैं उस आयत को बयान करते हुए। सुनाइए जी। कत्ल किया जाए वो भी जायज, लेकिन ये नहीं है कि किसी भी वक्त आप जाके किसी काफिर को कत्ल कर दें। नहीं, जब जंग है, मुहारिब है, वो मुहारबा हो रहा है, जंग चल रही है, उस वक्त कत्ल कर। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, और नहीं वो कत्ल करते हैं किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया। इंसानी जान का एहतराम, इंसानी जान मोहतरम है, काफिर की भी, इल्ला ये कि हर्ब हो, जंग हो, और उसमें वो हर्बी काफिर जो है उसको मारा जाए। हम इस वक्त माशी हालत के शायद बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं, और हमारा नाम FATF में शामिल है शिद्दत पसंदी की वजह से, और वो ग्रे लिस्ट में है। और फिर हम इस तरह के वाकयात करते हैं। और जितने मैंने आपको नाज़रीन वाकयात बताया, उसमें से उनमें से किसी एक वाकये में भी मजहब की तौहीन साबित हुई ही नहीं।
تو کب تک یہ جو ہے یہ سسٹم چلتا رہے گا؟ کہ عدالتیں بند کر دیں ہم، آپ قانون کو ہاتھ میں لیں کہ خود ہی فیصلے سناتے رہیں گے؟ شاید اس کو اب ختم ہونا پڑے گا۔ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بھی ٹویٹ میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ سیالکوٹ میں مشتعل گروہ کا ایک کارخانے پر گھناؤنا حملہ اور سری لنکن مینیجر کا زندہ جلایا جانا پاکستان کے لیے ایک شرمناک دن ہے۔ یہ آپ کا میرا پرائم منسٹر عمران خان ٹویٹ کر رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے شاید پورے پاکستان کی دنیا بھر میں توہین ہوئی ہے۔ ہم کبھی بھی اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، اور اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ یقین رکھنے کا، ان کی تعلیمات پہ یقین رکھنے کا، ان کے لائے ہوئے قرآن پر، رب کے کلام پر ایمان رکھنے کا، تو میرا مذہب اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی شخص کو پکڑیے، اس پہ الزام لگائیے اور اس کو قتل کر دیجیے۔ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا خوفناک لمحہ بن چکا ہے۔ وہ آپ پڑھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، اور پھر ایک غیر ملکی کو آپ مطلب یہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے سری لنکا کے ساتھ تو ہماری بڑی افیلیشن ہے، ہمیشہ ہندوستان نے سری لنکا کو پریشرائز کیا، سری لنکا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا، اور ہم نے کیا دیا؟ سری لنکن کرکٹ ٹیم جب لاہور میں آتی ہے تو سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی وہ کرکٹ کنٹینیو رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ تعلقات پاکستان کے ساتھ کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اور آج ہم نے کیا کیا؟ ایک سری لنکن کو اس لیے کہ اس نے ایک مذہبی پوسٹر جو ہے اس کو پھاڑا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ پھاڑا ہوگا، تو عدالتیں کس لیے ہیں؟ یہ ملک کا سسٹم کس لیے ہے؟ سیکیورٹی ادارے کس لیے ہیں؟ میرے خیال میں شاید کڑی سے کڑی سزا دینی ہوگی۔ کھلے عام اگر پھانسی نہیں لگا سکتے کیونکہ قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو بھائی کہیں نہ کہیں تو ان کو لٹکائیے۔ کیا جو میاں بیوی جن کو بھٹے میں ڈال دیا تھا قصور کے، کیا ان میں سے ان کے جو ملزمان تھے ان کو سزائے موت ہوئی؟ نہیں۔ کیا جنہوں نے لاہور میں کرسچن کالونی بادامی باغ میں آگ لگائی تھی کیا ان میں سے کسی کو سزا ہوئی؟ نہیں۔ جیسے پشاور میں ایک شخص کو گولی مار دی مذہب کے نام پہ، کیا اس کو سزا ہوئی؟ نہیں۔ کیا مشال خان کو قتل کرنے والوں کو سزا ملی؟ نہیں۔ تو جب جواب نہیں ہوگا تو سب کو موقع ملے گا کہ نعرہ تکبیر لگاؤ اور قتل کر دو، نعرہ رسول لگاؤ اور قتل کر دو۔ ایسا ہی ہماری تاریخ میں ہے، جب ہم کربلا پڑھتے ہیں تو کربلا میں بھی میرے حسین کو نعرہ تکبیر کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ تو نعروں کا سہارا لے کر اپنی کمزوریوں کو مت باہر نکالیے۔ یہ معاشرہ جو آج دنیا بھر کی سکرینز پہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، شاید اس سب کے ذمہ دار ہم سب ہیں، وہ نہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ ایسا بار بار یہ ویڈیوز مت دکھاؤ یار، اس سے فرق نہیں پڑے گا، ان کو بند کرو یہ ساتھ کی ویڈیوز، یہ ویژولز مت دکھاؤ، اس سے ہم اور ایک نیگیٹو میسج دنیا دے رہے ہوں گے، اور اس سے نہیں پڑتا ہم میں سے کسی کو بھی فرق۔ شاید آج جو ہوا ہے مطلب ہمارے ذہنوں پہ کافی عرصہ تک ایک دکھ اور غم کے ساتھ ہمارے ذہنوں پر سوار رہے گا۔ بات کریں گے جبران ناصر صاحب ہمارے ساتھ۔ جبران بھائی السلام علیکم۔ میرے پاس سوال نہیں ہے پوچھنے کے لیے، اور صرف میں شرمندہ ہو سکتا ہوں سر۔ جبران، میرا خیال کے اندر پاکستان کے حال کے حوالے سے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، اور رب الجلال سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم اس کے محبوب رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کا نام استعمال کر کے بغیر تحقیق کیے، بغیر کوئی عدالت کے نظام کے، انصاف کے نظام کے، لوگوں کو سڑکوں پہ گولیاں مارتے ہیں۔ اگر ان کو گرفتار کر لے پولیس تو تھانوں کو آگ لگا لیتے ہیں، اگر وہ ہاتھ ہمارے آ جائیں تو ان کو مار کے جلا دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اس کے بعد عاشق رسول کہتے ہیں۔ ایک وہ شخص، ایک وہ عظیم مثال جس کا ناکام ہے کہ اگر اس کی سیرت پڑھی جائے تو آپ کو اسلام سے عشق ہو، آپ کو خدا کی ذات سے عشق ہو، اور ایک ہم اس کے پیروکار کہ آپ اگر ہمیں دیکھیں تو آپ کو ہمارے انسان ہونے پہ شبہ ہونے لگے۔ اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا اس کے ذمہ دار وہ نوجوان ہیں جو یہ کام کرنے کے بعد میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے، جن کے لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو کٹہروں میں کھڑا کر کے ان کو سولیوں پہ ٹنگاؤ اور ان کی مثالیں بناؤ؟ یا وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے کے اندر بہت عرصے سے اب یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ عزت کمانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے اور اپنے آپ کو منوانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے،
کیونکہ ان سے پہلے جو یہ کام کرتے رہے ہیں ان کے پاکستان کے اندر کئیوں کے مزارات بھی تعمیر ہوئے ہیں، کئیوں کو بہت عقیدت ملی ہے، کئیوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ تحریکیں جنم ہو گئی ہیں، کئیوں کو ہیرو بنایا گیا ہے، اور اسی کیا کہتے ہیں تحریک کو لیتے ہوئے ہمارے اگر ملک چلانے والے ہمارے ملٹری عہدیداران ہوں یا ہمارے سویلین لوگ ہوں وہ اگر گھٹنے ٹیکیں اور ڈھیلے کریں تو پھر ہم نے تو وہی تعلیم دی ہے نا ان کو کہ یہ طریقہ صحیح ہے، آپ اس طرح کیجئے گا تو آپ پاکستان کے اندر سب سے اچھے اور سچے ثابت ہوں گے۔ اور پولیس کیوں اس کے بیچ میں کودے اور پولیس کیوں قانون نافذ کرے؟ کہیں غلطی سے کوئی پولیس والا اس کے بیچ میں پھنس گیا اور شہید ہو گیا تو لوگ تو قاتلوں کے ساتھ جا کے ڈیلے کریں گے اور پولیس والوں کا قتل معاف کر دیں گے۔ یہ بھی تاریخ ابھی پچھلے 1.5 مہینے پہلے قائم ہوئی ہے۔ جبران صاحب یہ کب ختم ہوگا سر؟ یہ کوئی آج پہلا واقعہ نہیں ہے، میں نے انٹرو میں ایک لسٹ بتائی ہے، جو واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں ٹی وی پہ وہ 2003 سے شروع ہوتے ہیں، جن کی ویڈیوز ہیں سب کے پاس، سزا کسی کو بھی نہیں ہوتی سر، تو کہیں نہ کہیں سسٹم رسپانسیبل تو ہے نا سر؟ سر یہ ختم نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ کوئی بہتری کی ابھی نوید نہیں ہے جو میں آپ کو سنا سکوں۔ یہ حالات ابھی ہمارے برے ہوں گے چونکہ نیت ملک چلانے والوں نے یہ کی بھی ہے کہ حالات برے کرنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نئی سیاسی قوت TLP کو جو ہے اور منظم کرنا اور مستحکم کرنا ہے، اور یہ ان کا نیریٹو ہے، اور اس کا کا کہتے ہیں بولتا ثبوت یہ ہے کہ 4 سدہ کے اندر پچھلے جب ایک تھانے کو آگ لگائی گئی جو کہ وہاں پہ ایسے انسان کو قید کیا گیا تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا شاید ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی ANP جو اپنے آپ کو سیکولر یا لبرل جماعتیں کہتے ہیں، ساتھ میں GUI اور PTI ایک بالکل مذہبی تنظیم اور دوسری جو تینوں کو پسند نہیں ہے، مل کے چاروں نے مل کے جرگہ کیا اور ڈیمانڈ کیا کہ ان لوگوں کو جن کو گرفتار کیا گیا تھانے کو آگ لگانے کے لیے ان کو رہا کیا جائے۔ اور وہ یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک نئی لہر پاکستان میں سیاست کے نام پہ پھیلائی گئی ہے کہ اس ایشو کے اوپر جو ہے ہم نے بات نہیں کرنی۔ حال یہ ہے کہ نون لیگ جس کو کمزور کرنے کے لیے فیض آباد دھرنے کے ٹائم پہ یہ ایشو استعمال کیا گیا، جس کے لیے احسن اقبال نے گولی کھائی، خواجہ آصف کے منہ کے اوپر کالک پوتی گئی، جب وہ اپوزیشن میں آئی ان کو جہاں موقع ملا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو کے عمران خان کے خلاف ریلیجس کارڈ استعمال کیا۔ تو مجھے بتائیے ہماری جو اخلاقی سماجی قدریں ہیں یا تھیں یا جو ہماری شناخت ہے یا تھی، اس سے کون سگا ہے؟ اس ملک کا کون سا لیڈر سگا ہے؟ اس گرم تندور کے اندر کون 2 روٹیاں نہیں لگانا چاہتا کہ سامنے والے کو میں کافر یا گستاخ ظاہر کر دوں اور لوگوں کی محبت میں خود سمیٹ لوں؟ تو یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ PTI اس کارڈ کو استعمال کرے یا PMLN اس کارڈ کو استعمال کرے، فائدہ ان دونوں میں سے کسی کو نہیں ہوگا۔ کیا جس طرح جبران صاحب جس طرح مذہب کا کارڈ استعمال کر کے پاکستان کے اندر یوں قتل کیے جاتے ہیں، لوگوں کو ہراس کیا جاتا ہے، لوگوں کو زندگیاں اجیرن کر دی جاتی ہیں، ان کو مذہب تبدیل کرنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، ان کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، کیا اس طرح کی ایگزامپل دنیا بھر میں کہیں اور بھی ملتی ہے یا صرف پاکستان کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے سر؟ معذرت کے ساتھ سر میرے پاس تو ہرا پاسپورٹ ہی ہے نا، اور میری اگر کہیں سنی جائے گی تو یہیں سنی جائے گی، کہیں چلے گی تو یہیں چلے گی، اگر چل سکے تو فرسٹ کلاس سٹیزن تو میں یہیں پہ ہوں، باقی جگہ تو سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں۔ تو میری شناخت اگر یہ ملک ہے تو مجھے اس ملک سے سروکار ہے نا، مجھے اس چیز سے سروکار تھوڑی ہے کہ ہم کوئی امریکہ تو نہیں ہے کہ باقی ملکوں میں جا کے قانون نافذ کریں گے، نہ ہماری اتنی طاقت ہے نہ صلاحیت ہے، ہم اپنی گلیوں اور شہروں کے اندر ہی کچھ کر لیں جہاں پہ ہماری دسترست ہے، جہاں پہ ہمارا فرض بھی ہے۔ مگر بات صرف میں دوبارہ سے آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ایک قسم کے سیاسی دیکھیں پہلے فقہی بنیادوں کے اوپر جب ایک ٹائم کے اوپر آپ نے سپاہ صحابہ جیسے گروہوں کو پشت پناہی کی تھی تو اس وقت فقہی سطح کے اوپر پاکستان میں سیاست ہو رہی تھی اور یہ ایشو بہت سرگرم ہوتا تھا کہ کون سنی اور کون شیعہ ہے۔ آج آپ کو یہ شاید کم سننے کو ملتا ہے، اتنے زیادہ اس حوالے سے باتیں سننے کو نہیں ملتی، مگر اب آپ نے ایک نئے سیاسی گروہ کو جس کا تعلق ایک ایسے مکتبہ فکر سے ہے جہاں پہ بہت بڑا اور جبکہ ہر مسلمان کے لیے ہوتا ہے مگر وہ حرمت رسول کے حوالے سے تھوڑا ایک ڈفرینٹ کہتے ہیں موقف رکھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو ریاست کا انتظار کیا جائے یا انڈیویجول خود آ کے جو اپنا آپ کو ایک محب ثابت کر سکتا ہے، ایک عاشق ثابت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ فضا گرم ہو رہی ہے۔ تو اگر اس ملک میں پولیس والوں کا قتل ہو جائے اس کی کوئی کیا کہتے ہیں جواب داری نہیں ہے، تو آپ نے ایک عام آدمی کو اگر آگ لگا دی فیکٹری کے اندر مار کے، یہ تو بات کی بات ہے نا کہ سری لنکن تھا کہ امریکن تھا جی، مگر قانون لینا آپ نے جائز کر دیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اس طریقے سے قانون لیتے ہیں ہاتھ میں ان کی دہشت بڑی ہوتی ہے،
اور حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو آپ نے کیا خود اس ریاست نے پچھلے 6 ماہ کے اندر یہ بات تو فواد چودھری صاحب ایک وفاقی وزیر گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا. فواد چودھری صاحب نے مانا تو اٹس مین گورنمنٹ نے مانا کہ ریاست میں تو اتنی طاقت ہی نہیں تھی, سخت ہی نہیں تھی کہ وہ ٹھہر سکے, ریاست کو بیک فٹ پہ آنا پڑا. ٹی ایل پی کے معاملے پہ فواد چودھری صاحب نے بولا تھا. یہ اس ملک میں کہاں ہے جی ریاست اور کون ہے ریاست؟ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کابینہ کے ایک بندہ کابینہ کا فرض کہہ رہا ہو کہ جو ٹی ایل پی کر رہی صحیح کر رہی ہو, دوسرا کہہ رہا ہو کہ نہیں جو کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہو. ریاست کسی سوچ کا نام ہوتا ہے, کسی تنظیم کا نام ہوتا ہے, کسی فکر کا نام ہوتا ہے, کسی پالیسی کا نام ہوتا ہے. یہاں تو انڈیویجولز آتے ہیں اور اپنے اپنے قریبی دوستوں کو یا اپنے اپنے سوشل سرکلز کو دیکھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں, چونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کل چلو پی ٹی آئی میں نہیں تو ہم کسی اور پارٹی کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑ لیں گے, تو وہاں کی تیاری ہوئی ہوتی ہے. ورنہ تو میں استعفے دیکھتا نا, کسی کا یہ اصولی موقف ہوتا تو اتنے بڑے ایشو کے اوپر تو میں استعفا دیکھتا کہ جی میں کابینہ چھوڑ رہا ہوں اگر یہ حکومت ایکشن نہیں لے سکتی ان ایشوز کے اوپر. تو مگر آپ کو ایسا تو نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل آپ اس بات کو دیکھیں. جبران صاحب ایک بریک پہ جا رہا ہوں, میں بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک لے رہا ہوں ناظرین, بریک پہ جا رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے, علماء حضرات ہیں, ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے ہماری سوسائٹی میں اور رہتا ہے. سر یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, درجنوں واقعات ہیں جہاں مذہب کا نام لے کے قتل کر دیا جاتا ہے, اور بعض علماء صرف ایک مزاحمتی بیان دے دیتے ہیں. علماء کی ایک بڑی تحریک اٹھ کر سامنے نہیں آتی کہ اس طرح تو مذہب پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے. سر اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے, اس پر علماء کا ایک بڑی اہم رسپانسبلٹی ہے جس کی ہم امید کرتے ہیں اور جو ہمیں سامنے نظر نہیں آ سکی. سر ڈاکٹر صاحب آواز لیکن بہت مدھم آواز ہے. سر میں جو سانحہ سیال کوٹ ہے ذرا اس پہ علماء حضرات کی رائے لینا چاہتا ہوں, اور اسلام میں کیا اس کی گنجائش ہے؟ یہ جو ہم اگر کوئی خدا نہ خواستہ اسلام کی توہین کرے اور ہم خود ہی عدالت لگا کے اس کو قتل کر دیں. سر سوال یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے, ہمارے جو علماء حضرات ہیں, ان کی ایک بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کم از کم کوئی ایسا فتویٰ دے دیں سر, کوئی ایسی تحریک آپ لوگ چلا دیں کہ کل کو کوئی مذہب کا نام لے کے کسی بھی انسان کا قتل نہ کرے. سر پوری دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے, پوری دنیا میں مسلمان بدنام ہو رہا ہے سر ایسی حرکتوں کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. چند ناعاقبت اندیشوں نے مذہب کو بازیچہ اطفال بنا دیا. ڈاکٹر صاحب کا نام ٹھیک اور کرو اپنے نیچے یار. یہ تصور کرنے لگے اور اپنے تئیں یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ شاید اس طرح کا عمل کر کے اسلام کی کوئی بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. حقیقتاً اسلام کی اور پاکستان کی کسی بھی اعتبار سے یہ کوئی خدمت نہیں ہے. شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی اس طرح کے معاملات میں کسی شخص کو انفرادی طور پہ یا موب کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور اگر کہیں پر کسی کے حق یا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ ڈیو پروسیس آف لا کو اختیار کرے, ایف آئی آر کا طریقہ اختیار کرے, اس شخص کی باقاعدہ گرفتاری عمل میں لائی جائے, قانون کے مطابق اس کا ٹرائل ہو, اور پھر عدالت اگر یہ تصور کرے کہ اسے سزا دینی ہے, اس کا جرم اتنا گھناؤنا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے, تو پھر اسے ریاست سزا دے گی. کسی بھی اعتبار سے کوئی فرد واحد انفرادی طور پر یا کوئی اجتماعی طور پہ, جس طرح ہم نے اس واقعے کے اندر دیکھا کہ خود ہی منصف ٹھہرے اور خود ہی سزا کا اعلان کیا اور بعد میں خود ہی اس کو سزا دینے لگ گئے. اور پھر جو سزا دی گئی ہے اس کا تو کسی بھی طور پر اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے کہ جلانے کی سزا دی جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک منع فرما دیا کہ نہ درختوں کو جلایا جائے, نہ کھیتوں کو جلایا جائے, نہ کھلیان کو جلایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کیٹیگوریکلی ہمیں نہ صرف اس واقعے کو بلکہ اس طرح کے دیگر واقعات کو بھی گہرائی اور سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اور من حیث ڈاکٹر صاحب سر میں یہ کنڈیشنل سوال پوچھ رہا ہوں.
اللہ کرے یہ گستاخی نہ ہو، میں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر اصحاب کے دور میں ایسا ہی واقعہ ہوتا اور کسی پر غلط الزام لگا کے اس کو مسلمان اکٹھے ہو کے قتل کر دیتے تو اس وقت اصحابہ کیا سزا دیتے ان کو، ان لوگوں کو سر جو دے سکتے تھے؟ دیکھیے بہت واضح طور پہ فقہی اعتبار سے گائیڈ لائن ہمارے سامنے موجود ہے. 2 صورتیں ہیں. کسی بھی شخص کے اوپر الزام لگنے کے بعد یا تو وہ الزام سے بری ہوگا یا اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا. اگر اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے اور اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو فرد واحد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کے اعتبار سے پھر بھی تادیبی سزا دی جانی چاہیے. اور اگر یہ صرف الزام ہی ہو اور کوئی ایسا شخص اس طرح کا کام کر دے اور اپنی دانش میں دوسرے آدمی کو گستاخ سمجھتا ہوا قتل کر دے تو بہت واضح گائیڈ لائن ہمارے سامنے موجود ہے کہ قصاص میں اسے بھی قتل کیا جا سکتا ہے، یا امام ریاست کا یا ریاست کا نگہبان امام الحق کے طور پہ اس کے لیے جو بھی سزا مناسب سمجھے اس کا وہ انتخاب کر سکتا ہے. بالکل صحیح. سر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی سے آپ کی ذاتی رنجش ہے، کسی سے آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ الزام لگائیے اور اس کو قتل کر دیجئے اور پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کا نعرہ لگاتے ہوئے. آواز نہیں آ رہی سر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں رواج بنتا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی سے ذاتی رنجش ہے، کسی کو آپ کچھ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ مذہب کا الزام لگائیں، اس کو قتل کریں اور اس کے بعد نعرے لگاتے ہوئے آپ میڈیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے ہیرو بن کے گزر جائیں. یہ چیز کیسے ختم ہو سکتی ہے سر؟ سوسائٹی میں آپ سیالکوٹ کا واقعہ دیکھیے علامہ صاحب، لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، فوٹوز بنا رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں سر، وہ بھی قرآن کو ماننے والے ہیں، وہ ان لوگوں کو روک نہیں رہے جو مار رہے ہیں، الٹا ویڈیوز بنا کے انجوائے کر رہے ہیں اس پورے ایونٹ کو. خدا نہ خواستہ سر یہ معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کی انتہائی قہری شکل ہے جو ہم نے سیالکوٹ کے اس واقعے میں دیکھی، اور اس سے قبل چکوال میں بھی جو بینک مینیجر کے ساتھ ہوا ہم نے اسی قسم کا واقعہ دیکھا، اور بڑے فخر سے اس واقعے کو نریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے بہت بڑا کام سر انجام دے لیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ذریعے سے ہم معاشرے میں موجود ہر فرد کو اس بات کی اجازت دینے جا رہے ہیں کہ وہ جس پر جب چاہے گستاخی رسالت کا الزام لگا کے اس کے ساتھ یہ فعل سر انجام دے لے. ہمیں بہت کیٹیگوریکلی اس کی مذمت کرنی ہے اور ہمیں اس بات کا مطالبہ بھی کرنا ہے کہ کل کلاں کوئی بھی شخص اس طرح کسی کو قتل نہ کر سکے. تو جنہوں نے اس واقعے کے اندر مرکزی کردار ادا کیا ہے ان کے ساتھ بمطابق قانون کارروائی ہونی چاہیے، اور جو بمطابق قانون ان کی سزا بنتی ہے وہ سزا اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ افراد کو دی جانی چاہیے. اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ وہ قتل ہوا، اس کو زندہ جلا دیا گیا. اسلام بہت واضح طور پہ میں نے بہت واضح طور پہ پہلے کہہ دیا کہ کسی بھی انوسینٹ کو اگر آپ بلا وجہ کسی جرم کے دائرہ کار میں لا کر اس قسم کا معاملہ سر انجام دیں گے تو قاتل کو سزا قصاص کے طور پہ وہی دی جانی چاہیے جو کسی بھی قاتل کو دی جاتی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب. ناظرین وقت بریک کا، بڑھتے ہیں بریک. ویلکم. ناظرین بات کریں ملک کی معاشی صورتحال کی جانب. جو نمبرز آ رہے ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں، اس پہ ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے حکومت وقت وہ بڑی پر امید ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ سب بہت اچھا ہو رہا ہے اور مہنگائی بھی ختم ہو رہی ہے، معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اور بہتر ہو جائے گی اگلے کچھ مہینوں میں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا فاروق سلیم صاحب نے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر ذرا آسان لفظوں میں اگر سمجھایا جائے تو کیا اس ملک میں واقعی مہنگائی ہے؟ اگر ہے تو یہ جو گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے ختم ہو جائے گی، کیا وہ واقعی ختم ہو جائے گی؟ اور دوسرا بار بار منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ صرف بات ہو رہی ہے گورنمنٹ پیش بھی کر سکتی ہے کوئی منی بجٹ؟ سر دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اوسطاً آمدن ہے ایک پاکستانی کی تو 16 روپیہ ماہانہ بنتی ہے.
तकरीबन 2 लाख रुपया सालाना या 16,000 रुपया माहाना। अब आप बाजार में जाएं तो आपको 380 रुपए का लीटर जो है वो कुकिंग ऑयल मिलता है। अगर आप आटा खरीदने जाते हैं तो 70-75 रुपए किलो से कम आटा नहीं मिलता। अगर आप उसके साथ चीनी लेंगे तो वो 120, 125 और किसी जगह पे 140 रुपए भी वो आपको किलो मिल रही है। फिर आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल पंप पहुंचते हैं तो आपको 146 रुपए का जो है वो पेट्रोल मिलेगा। अब ये मेरी समझ से बाहर हो जाता है कि 16,000 रुपए में आप ये चीजें कैसे बजट के अंदर इन चीजों को कैसे लाएंगे। जी अब एक तो मुझे खलीज बड़ा नजर आने लगा है अवाम और हुक्मरान तबकात के अंदर। देखिए, जब अब हम हुक्मरानों से पूछते हैं कि जी आटा जो है वो आज से 3 साल पहले जो है वो 35 रुपए किलो था, अब 70-75 रुपए है, 100% इजाफा है 3 साल में, तो उसका जवाब हमें ये दिया जाता है कि जी हमने पिछले महीने जो है वो 22,000 कारें बेच डाली। जी अगर चीनी के मुतालिक पूछा जाता है कि जी 55 रुपए किलो 3 साल पहले मिल रही थी, अब वो 100% बढ़ गई है, उसका जवाब दिया जाता है कि जी आप चीनी कम कर दें। अब अगर पेट्रोल के बारे में पूछा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पे है, उसका जवाब देते हैं जी कि कैलिफोर्निया में तो इससे भी महंगा है। देखिए, अगर पाकिस्तान के अंदर आग लगी है तो उसका जवाब ये नहीं है कि कैलिफोर्निया में भी आग लगी हुई है, उसका जवाब ये है कि जो पाकिस्तान में आग लगी है उसको आप बुझा दें। तो ये खलीज समझ में नहीं आता, सवाल कुछ उठता है, जवाब कुछ मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, क्योंकि सादा लफ्जों में, क्योंकि इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है ना सर, वो ना मुझे समझ आता है ना सुनने वालों को समझ आता है, आप जैसे डॉक्टर होना उसके लिए जरूरी है। अब इसी चक्कर में इमरान खान ने हम सबको फंसा दिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। सर शौकत तरीन ने बड़ी आसानी से एक बात समझाई और वो लोगों तक पहुंच गई। उन्होंने कहा जी जो महंगाई बहुत हो गई, तो उन्होंने जवाब दिया महंगी हुई है वो चीजें जो दरामदी चीजें हैं, बाकी चीजें सस्ती हैं। तो ये कैसे सर हम जस्टिफाई, अगर दरामदी चीजें महंगी हैं तो जिनका तस्करा आप कर रहे हैं उनका तो दरामदी चीजों पे दारोमदार ही नहीं सिवाय पेट्रोल के। देखिए, पिछले 40 महीनों में अगर आप गौर से देखिए तो हुकूमत और हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो आधे सच हमारे सामने रखते हैं। अगर उनसे कहा जाए, हमें 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि जी जश्न मनाया जा रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $3 अरब माहाना पे पहुंच गई जी। ये साथ में बताया जाता है कि जी इंपोर्ट्स जो है वो 8 अरब की हैं और $5 अरब का माहाना खसारा जो है वो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में पहले कभी नहीं आया। तो आधा सच बताते हैं कि जी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई है। इसी तरह हमें आधा सच बताया कि जी मुबारकबाद दी जाती है FBR को कि आपने बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। ये नहीं बताया जाता कि हुकूमती अखराजात और खसारे जो हैं वो रेवेन्यू के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं और हमारा बजटरी खसारा जो है वो हमने पाकिस्तान की तारीख में पहले इतना बड़ा बजटरी खसारा नहीं देखा था। तो यहाँ तो आधे सच हमारे सामने रखे जाते हैं और या फिर कुछ पूरे के पूरे झूठ हैं। जैसे अगर 2019 का साल आप देख लीजिए, पूरे साल हमें जो हमारे वजीरे तवानाई हैं वो ये बताते रहे कि जी मैंने गर्दिशी कर्जों पे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। अब हमें पता चला कि जी उस वक्त जब PTI की हुकूमत आई थी तो वो 1100 अरब थे, अब वो 2400 अरब पे पहुंच गए हैं। इसी तरह आप मई या जून में आप देखिए वजीर आजम साहब ने तकरीबन आधा दर्जन कैबिनेट मीटिंग ऐसी की हैं जिसमें फोकस महंगाई के ऊपर था और फिर हमें बताया गया जी जो बुरा वक्त है वो गुजर गया है, अब अच्छा वक्त आने वाला है। जी सर, डॉक्टर साहब मैं आखिरी सवाल है मेरे पास आपके लिए। इसी आधे सच को सामने रखिए सर और इन्हीं नंबर्स को रखिए जो ये गवर्नमेंट बता रही है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में, महंगाई कम होगी, माशी हालत बेहतर होगी या नहीं सर? देखिए, मैं सीरियसली आपको ये बताऊं कि आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए इन सवालात का जवाब देने के लिए सर। मेरे बेहतर जवाब जो आपका कैमरामैन आपके सामने खड़ा है, जो रोज आटा खरीदने जाता है, चीनी खरीदने जाता है, गोश्त लेके आता है, उसको पता है कि उसकी मईशत का क्या हाल है। जो फ्यूचर में होने वाला है वो इससे ज्यादा और महंगाई जो है वो हमारे दरवाजे खटका रही है। आप सुनिए और सोचिए कि जिस किस्म के वादे हमने IMF के साथ कर रखे हैं, अब 4 रुपए तो मुशीर खजाना साहब ने हमें बताया कि 4 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाया जाएगा। वो 80 अरब रुपए का माहाना इजाफी बोझ बनता है सार्फिन के ऊपर, आपके और मेरे ऊपर 80 अरब रुपए का सिर्फ वो बोझ आएगा। फिर कोई 350 अरब रुपए के जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, जो पैकेट फूड के ऊपर है, मोबाइल फोनों के ऊपर है, वो इम्पोर्टेड कारों के ऊपर है, वो स्टेशनरी के ऊपर है,
وہ withdraw کیا جائے گا تو وہ سارے بزنسز جو ہیں وہ سارا کا سارا ٹیکس جو ہے وہ سر قصہ مختصر ڈاکٹر صاحب اگلے دن بھی ہمارے اگلے سال بھی کو اچھے نہیں دکھائی دے رہے آپ کے تجزیے کے مطابق. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. ایک کی جانب ناظرین.